वेलकम टू विन ऑनलाइन, योर चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस। आज हमारे इंटरव्यू सेगमेंट की बारी है और हमने जिस एकेडमिक लीडर को आज इनवाइट किया है वो बहुत मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि आप उनके इदारे में उनको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी देखेंगे, वो क्लासरूम में जाकर टीचिंग भी करते हुए आपको नजर आएंगे। ही इज़ द प्रिंसिपल ऑल्सो, वो टीचर ट्रेनर के तौर पर भी अपने इदारे में टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ही इज़ अ स्टूडेंट काउंसलर ऑल्सो, सो ही इज़ वेयरिंग ऑल दीज डिफरेंट हैट्स एंड ही वेयर्स देम सो ब्यूटिफुली। तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ, वो आप उनसे उनकी बातें सुनकर आपको काफ़ी सारी मुफीद बातें इसमें मिलेंगी। तो प्लीज आप अपना तारुफ कराइए। आमिर इलाही, प्रिंसिपल अदारा स्कूल एंड कॉलेज गाजी। गाजी डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की एक तहसील है तो, और तरबेला डैम के बिल्कुल साथ यहाँ पे हमारा एक छोटा सा इदारा है, अदारा स्कूल एंड कॉलेज के नाम से। वहाँ पे मैं इस वक्त एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। जी, और कुछ और बताइएगा अपने बारे में, अपने इदारे के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने 1992 में एज ए वॉलंटियर टीचर अपने गांव में हाई स्कूल में टीचिंग स्टार्ट की। फिर 1997 इटालियन एक कंपनी थी जो कि गाजी ग्रोथा प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उनके 2 स्कूल थे, उनके पाकिस्तानी स्कूल में मैंने काम किया। देन इन 2002 आई जॉइंड गुलाम निसार खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वहाँ पे मैंने काम किया अप टू 2015। और फिर 2015 में जो है अपने बच्चों के लिए, अपने इलाके के बच्चों के लिए जो है उनकी खिदमत का सोचा, और फिर मैंने परमानेंटली ज्वाइन कर लिया हज़ारा स्कूल एंड कॉलेज गाजी को एज अ प्रिंसिपल, और अभी तक मैं वहीं पे एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि प्राइवेट इदारा चलाने के गुड्स और बैड्स क्या हैं, प्रोज और कॉन्स क्या हैं, क्या अच्छी चीजें हैं और क्या अच्छी नहीं है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और खास तौर पे स्कूल और कॉलेज चलाने में? अच्छी ये है कि आप अपनी जो है इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है इसमें। आप जिस तरह बच्चों को डायरेक्शन देना चाहते हैं, आप इजीली उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं, और जो है उनको आप एनी टाइम बच्चों को यूटिलाइज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। जबकि बेड की बात करें तो प्राइवेट इदारा जो है, मैं समझता हूँ कि एक थैंकलेस जॉब वाली बात है। आप जितना भी काम कर लें, लोग जो है उस तरह आपको एक्सेप्ट नहीं करते, और रिवार्ड की अगर आपने बात करनी है तो फिर वो रिवार्ड जो है अल्लाह ताला की ज़ात ही इंशाल्लाह में देगी। और हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम रिवार्ड का एक्सपेक्ट भी जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात से करते हैं। ये तो आपने सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो है वो एक्सपेक्ट किया, और इंशाल्लाह आपको यही रिवॉर्ड मिलेगा और उसी ज़ात से मिलेगा इंशाल्लाह। तो ऑनलाइन स्टडीज कैसी जा रही हैं आपके इदारे में और आपने क्या एहतमाम किया था? एक्चुअली आपको पता है कि 13 मार्च को स्कूल पूरे मुल्क में सडनली जो है वो क्लोज हो गए थे। फिर एक सोल्यूशन रहती थी कि बच्चों तक अप्रोच की जाए ऑनलाइन जो है टीचिंग के जरिए। फिर हमने उसी जो है वीक में हमने ऑनलाइन स्टडीज पे, ऑनलाइन टीचिंग पे हमने काम किया, और इस हवाले से हमारी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। जीरो से हमने स्टार्ट किया, इससे पहले हमें ऑनलाइन स्टडीज का कोई आइडिया भी नहीं था, और सबसे मुश्किल बात ये थी कि हमारे बच्चे सडनली हमसे दूर चले गए थे जी। और उन बच्चों को भी आइडिया नहीं था। तो हमने कुछ ऐसी प्लानिंग करनी थी कि हमारा मैसेज फुली हमारे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाए, और हमारे टीचर भी हमसे दूर था, उन्हें हम स्कूल में भी नहीं बुला सकते थे, वो घरों में बैठ के उन्होंने काम करना था। तो फिर टीचर ने बहुत ज़्यादा जो उनके हार्ड वर्क का नतीजा ये हुआ कि हमने माशाल्लाह जो है ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा हम लोग कामयाब हुए। और मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग जो है वो एक बेस्ट ऑल्टरनेट के तौर पे सामने आई, और ख़ासकर अब आने वाले वक्तों में ऑनलाइन टीचिंग के ज़रिए हमारे जो बच्चे ट्यूशन क्लासेस लेते थे, अब उनको ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। और लेकिन क्या क्या तरीके आपने ऑनलाइन टीचिंग में इख्तियार किए, कौन कौन से? जी जी, सबसे पहले तो हमने ऑनलाइन टीचिंग के लिए
یوٹیوب چینل ہزارہ اسکول اینڈ کالج کے نام سے ہم نے بنایا, اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنا واٹس ایپ گروپ, ماشاءاللہ ہمارا ہمیں کوئی کسی بچے کا نئے سرے سے کانٹیکٹ نہیں لینا پڑا. ہمارا آلریڈی واٹس ایپ گروپ جو تھے وہ سارے کے سارے فنکشنل تھے, اور واٹس ایپ گروپ کو ہم نے یوٹیلائز کیا. پھر اسی طرح ہم نے یوٹیوب چینل جو کہ ہزارہ اسکول اینڈ کالج کے نام سے ہم نے بنایا, اس کو ہم نے یوٹیلائز کیا. اس کے بعد ہم جو آگے بڑھتے گئے, ہم اس سے امپروو کرتے گئے. پھر ہم چلے گئے گوگل کلاس روم پہ, ہم چلے گئے گوگل میٹ سے بھی ہم نے ہیلپ لی, اور پھر اینڈ پہ آ کر ہم ہائر کلاسز کے لیے ہم نے زوم جو ہے ایپ یوز کی. اور زوم ایپ میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں کلاس 9 سے لے کے سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انہیں فلی یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور اپ ٹو ٹوڈے ہم آن لائن کلاسز ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وایا زوم جو ہے لے رہے ہیں. زبردست, یعنی کوئی بھی ٹیکنالوجی کا ایسپیکٹ آپ نے چھوڑا نہیں, جس کو جس طرح سے ایکسس کیا جا سکتا تھا آپ نے اسی طرح سے اپروچ کیا, وچ از ونڈرفل. لیکن اسیسمنٹ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسیسمنٹ کے لیے یہ تھا کہ اگر آپ گوگل کلاس روم کو وزٹ کریں گے جو ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے, اگر آپ اسے وزٹ کریں گے تو گوگل کلاس روم آپ کو بہت ہی اچھا ایگزامینیشن سسٹم دیتا ہے. تو ہم نے گوگل کلاس روم کو پہلے مرحلے میں ہم نے یوز کیا, اور اس میں جو ہے جو ایگزام ہے وہ ملٹیپل چوائس ایگزام بھی ہو سکتا ہے, اسائنمنٹس بھی ہو سکتی ہیں, اور شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن بھی ہو سکتے ہیں. بچوں نے گوگل کلاس روم کو بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا. پھر جب چھوٹی کلاسز کی باری آئی تو وہاں پہ ہم نے واٹس ایپ گروپ کو, ہم نے گروپس جو تھے وہاں پہ ہم نے واٹس ایپ کو یوز کیا. ہم نے ڈفرینٹ جو ہے ٹیچر ان کو ہم نے کوآرڈینیٹر بنا کر ہم جو ہے فکس ٹائمنگ کے اندر پیپر بھیجتے رہے, اور اسٹوڈنٹس نے اسی فکس ٹائم کے اندر جو ہے پیپر کو سالو کر کے ریٹرن کرنا ہوتا ہے, اور ہم 24 آورس کے اندر ان پیپر کو ہم چیک کر کے ہم ریزلٹ جو ہے دوبارہ پیرنٹس تک, بچوں تک بھیج دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا رہا یہ, اور ہم ابھی تک دوسرا ایگزام جو ہے اس وقت ہم لے رہے ہیں. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اور دس از گریٹ ورک کہ 24 آورس کے اندر ہی آپ فیڈ بیک بھی بچوں کو اور پیرنٹس کو ان کے کام کے بارے میں پرووائڈ کر رہے ہیں. دس از ونڈرفل. انشاءاللہ اسکول کھلنے کی بات ہو رہی ہے 15 ستمبر سے, تو اس کے لیے کیا پلانز ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ انشاءاللہ جو ہے ستمبر کے فرسٹ ویک میں جو ہے اسکول کھل جائیں گے. دس از بریکنگ نیوز, دس از بریکنگ نیوز بھائی, ہمارے چینل سے بریکنگ نیوز جا رہی ہے. جی, تو ہماری آج میٹنگ ہوئی فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن, اسی طرح اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, اور اب بھی یہ نیوز آ رہی ہے کہ انشاءاللہ ستمبر کی فرسٹ ویک میں ہمارے ادارے کھل جائیں گے. تو جب ہمارے ادارے کھل جائیں گے تو پھر اب جو ہم نے جو ایکسپرٹیز آن لائن ٹیچنگ میں حاصل کی ہیں, جو آن لائن اسکل ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ پرماننٹلی یوٹیلائز کریں گے. اب ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. جب سٹارٹ لیا تھا لوگ ہیزیٹنٹ تھے کہ ہم کس طرح اس کو یوز کریں گے. بہرحال اب ٹیچرز ایز ویل ایز اسٹوڈنٹس فلی ٹرینڈ ہیں, تو ہم انشاءاللہ ایوننگ کلاسز کے لیے آن لائن ٹیچنگ کو ہم یوٹیلائز کریں گے. زبردست, یہ تو بہت زبردست آئیڈیا ہے سب کے لیے بھی کہ ایوننگ کلاسز ہو سکتی ہیں کنڈکٹ اب آن لائن ٹیچنگ سے. اور کیا اسکول کھلیں گے تو کیا اب ہمیں پہلے کی طرح کے سیفٹی پروٹوکولز اور یہ ساری چیزیں فالو کرنی پڑیں گی؟ کیونکہ ساری دنیا میں تو یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ یہ وبا جو ہے ابھی ٹلی نہیں ہے, تو سیفٹی پروٹوکولز اور اس کی ایشورنس آپ کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ ایس او پیز جو بھی گورنمنٹ دے گی ہمارا سیکٹر جو ہے اس کو فالو کرے گا, اور ہم بھی اسے فالو کریں گے. ہماری جو پہلی ترجیح ہوگی, ہمارا بچہ ہے, ہم اپنے بچے کا اور اپنے ٹیچرز کا ہم پوری طرح ان کی کیئر کریں گے, اور جو بھی ایس او پیز گورنمنٹ دے گی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے, نہ صرف کوشش کریں گے بلکہ انشور کریں گے کہ ہم 100% ان ایس او پیز کو فالو کریں. ونڈرفل. آپ اسکول بھی ہیں اور آپ کا ساتھ ہی کالج بھی ہے, اسکول اینڈ کالج ہے, کون سا مینج کرنا زیادہ آسان ہے؟ اسکول سائڈ مینج کرنا زیادہ آسان ہے یا کالج سائڈ کو مینج کرنا آسان ہے؟ ایکچولی میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں
سینئر سیکشن کو میں ڈیل کرتا ہوں، جبکہ میری وائف جو ہے وہ جونیئر سیکشن کو ڈیل کرتی ہے. بہرحال ہر لیول کی اپنی ڈیفیکلٹیز ہیں، اور وہ جو بھی لیول آپ کے پاس ہوگا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میرے پاس چیز ہے وہی سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. تو اس وقت جو ٹیکنالوجی آ چکی ہے، جو سوشل میڈیا آ چکا ہے، ان حالات میں جو بڑے بچے ہیں ان کو ڈیل کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اور وہاں پہ ٹارگیٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں، انہیں اچیو کرنا ہوتا ہے. خاص کر ایف ایس سی کے بچوں کو آپ نے پروفیشنل کالجز کے لیے باقی جو ان کا کیریئر ہوتا ہے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہائر لیول پر کیونکہ کیریئر کاؤنسلنگ جو کہ بہت ضروری ہے، تو ہائر لیول جو ہے وہ تھوڑا سا کمپیریٹیولی جو ہے زیادہ ٹف مجھے لگتا ہے. صحیح. اور کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کیا اہتمام آپ نے کیا ہوا ہے؟ کیا آپ سیپریٹ لیسنز لیتے ہیں یا کوئی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ وغیرہ بچوں کے سب سے کرتے ہیں پہلے آپ؟ تو یہ ہے کہ جی جی سب سے نہیں پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے کی جو ہے ایک الومنائی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے. اچھا تو ہمارا ایک ماشاءاللہ. گروپ ہے جس میں بیسیکلی ہم یہ جو کام کر رہے ہیں 2015 میں تو میں نے جوائن کیا ایز اے پرنسپل پرماننٹلی، لیکن یہ کام ہم 2000 سے کر رہے ہیں. تو ہمارے جو اچھا سارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آج دن تک جو یہاں سے کوالیفائی ہو کے ڈفرینٹ فیلڈ کے اندر گئے ہوئے ہیں، ان سب کا ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں، جو ڈفرینٹ جگہوں پہ جابس کر رہے ہیں، آرمی میں ہیں، میڈیکل کالجز میں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اپنے جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہیلپ وہ کریئر کاؤنسلنگ میں آ کر اسکول میں ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے جو آپ کے اسٹوڈنٹس تک پہنچتا ہے، کیونکہ وہ اسی ادارے کے بچے ہیں اور وہ اپنے ایکسپیرینسز آ کے بتاتے. تو دس از ونڈرفل ارینجمنٹ جو آپ نے اپنے ادارے میں کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جائے تو آپ کیسے اسیس کرتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو؟ کیا اچھی چیزیں ہیں اس میں اور کیا کمیاں ہیں؟ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو سب سے جو میں جسے کمی سمجھتا ہوں وہ مارکس ہیں. جو ہمارا سسٹم ہے اگر یہ مارکس سے ہٹ جائے کسی طریقے سے تو جو کمپٹیشن ہوگا پھر اس چیز پہ آئے گا کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ کس طرح کی ہے. ابھی ہم پروڈکٹ کو انالائز کر رہے ہیں مارکس کے بیسس پہ، تو ریٹالائزیشن ہے ٹوٹل. کنسپچل اسٹڈی سے لوگ دور جا رہے ہیں بیکاز کے مارکس جو ہے بچے نے لینے ہیں. تو اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ہم نے امپروو کرنا ہے تو ہم نے پھر مارکس کا کانسیپٹ ختم کرنا ہے. پھر یہ تھوڑے سے جو بورڈز ہیں، جس طرح کا ہمارے بورڈ جس طرح کے ایگزامس کنڈکٹ کرتے ہیں وہاں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. تو بہت زیادہ جتنا زیادہ آپ اسٹرینتھن کریں گے اداروں کو، جتنا زیادہ آپ انہیں جو ہے کام کرنے دیں گے وہ زیادہ سکسیسفل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو مارکس کی دوڑ ہے جب یہ کم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گا کسی طریقے سے، تو جب ہم جو ہے ہم کہتے ہیں لرننگ آؤٹ کم پہ جب ہم کام کرنا شروع کر دیں گے تب ہمارا سسٹم گرو کرے گا. ادروائز ہمارا سسٹم اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ریٹالائزیشن کی طرف جا رہا ہے، جو کہ کسی طور پہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. تو مارکس نہ، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ مارکس کے دور سے ہم نکلے، تو کیا الٹرنیٹو ہو سکتا ہے؟ ہم پھر کیسے اسیس کریں گے اپنے بچے کو؟ دیکھیں الٹرنیٹ جو ہے گریڈنگ سسٹم آپ کو پتا ہے دنیا میں یوز ہو رہا ہے. جی پی ایس سسٹم ہے جی. اور وہ جی پی ایس سسٹم میں ایک تو بچوں کو لے کے جایا جا سکتا ہے، اور پھر جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ جب نکلے گی اگر اس کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے اور وہ پھر ان کو مارکس سے انالائز نہیں کیا جائے گا، وہ اس چیز سے انالائز کیا جائے گا کہ بچہ اس کے پاس ہے کیا، اس کے اندر کیا ہے، وہ کتنا جانتا ہے، اس کے سکلز کیا ہیں. ابھی ہمارے بچوں کے پاس مارکس کے علاوہ اسکل جو ہے ان کی تھوڑی کمی ہوتی ہے. بالکل صحیح. آج کل سنگل نیشنل کریکولم کی بہت بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں جو کریکولم ہونا چاہیے بکس نہیں. سنگل کریکولم اور بکس میں فرق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دن تک بھی میرے خیال میں کریکولم ایک ہی ہے، سنگل کریکولم ہی ہے. وہ لوگ جب بات کرتے ہیں سنگل کریکولم کی تو ان کو سمجھ نہیں ہے. کریکولم سیم ہونا چاہیے اور ہے بھی، اور بکس سیم نہیں ہونی چاہیے. اس کو ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی کریں گے.
صحیح، بالکل ٹھیک. یعنی آپ نے کہا کہ کریکولم ایک ہونا چاہیے، کتابیں ایک جیسی ہونا ضروری نہیں ہے. سنگل نیشنل کریکولم کا مطلب ہے کہ جو آپ نے آبجیکٹیوز رکھے ہوئے ہیں، ایمز رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک جیسے ہوں. ایک جیسی کتاب پڑھنے سے فرق نہیں پڑے گا. بالکل صحیح. یہ تو آپ نے ایک جی بہت ہی نئی بات کی، کیونکہ بہت سارے لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے، اور گھبراہٹ طاری ہے ہر طرف. تو دس از اے گریٹ تھنگ. میرے خیال میں اس انٹرویو کے ذریعے یہ بات جائے گی باہر کہ کریکولم اور بک میں بہت فرق ہے. اچھا، کون سی چیز ہے جس پہ آپ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنے ادارے کی؟ ایک نہیں، مجھے پتا ہے ایک سے زیادہ ہوں گی، لیکن ایک سے زیادہ بھی ہوں تو بتائیے. جو خاص چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو دل سے خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یہ بہت زبردست ہے ہمارے انسٹیٹیوشن میں. مجھے اپنے ادارے کے جو ہے ہماری جو پروڈکٹ، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بیسیکلی ہمارا جو ایریا ہے یہ یہاں پہ موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس، بلکہ میں کہتا ہوں 95% اسٹوڈنٹ غریب بچے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں جب ایک دکاندار کا بچہ، ایک ریڑھی لگانے والے کا بچہ، جب وہ کیپٹن ہے، اب جب وہ ڈاکٹر ماشاء ہے، اللہ. اب جب وہ اس نے سی اے کیا ہوا ہے، تو وہ جو خوشی ہے جو آپ کا اسٹوڈنٹ کی جو پوزیشن ہے جہاں وہاں پہ جو بیٹھا ہے، اس سے زیادہ خوشی جو ہے ایز اے ٹیچر جو ہے آپ کو مل بھی نہیں سکتی. اور میرے ادارے کی جو پروڈکٹ ہے وہ میرے بچے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے غریب بچے جو ہیں اس وقت بہت ہی اچھی اچھی جگہوں پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے ادارے کی جو ہے فخر بھی ہے اور ہمارا پراؤڈ بھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی بھی ادارہ ہو وہ فخر ہی کرے گا اگر اس کا پروڈکٹ اتنا زبردست نکلے اور اتنا کامیاب، اور جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں بھی بہت اچھے مقام پر ہو. تو اس سے بڑے فخر کی اور کوئی بات نہیں ہے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ پیرنٹس سے بھی، اسٹوڈنٹس سے بھی، ٹیچرس سے بھی؟ اس موقع پہ میں سب سے پہلے تو اپنے ٹیچرز کا نہ صرف اپنے بلکہ جتنی بھی ٹیچر کمیونٹی ہے میں اس کا شکر گزار ہوں. ان حالات میں بیسٹ جو جاب پرفارم کی ہے، اگر ڈاکٹر کے ساتھ ہم اگر آپ دوسرا لے لیں کہ ڈاکٹر نے کووڈ-19 کے کیس میں انہوں نے کام کیا، تو دوسری جو نمبر آتا ہے وہ ٹیچرز کا آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹیچر نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا. میں ہمارے کی بات کرتا ہوں تو پورے ملک کے ٹیچر کی میں بات بالکل کرتا ہوں. بالکل. پھر جو پیرنٹس کی میں بات کروں تو پیرنٹس سے میرا میسج یہی ہوگا کہ ٹیچرز نے جو ہے آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا. اگر اس سے پہلے وہ 6 آورز کام کرتے تھے تو اب انہوں نے 18 آورز کام کیا. بلکہ 24 بس آورس. آپ نے کیا جی آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے اپنے برابر نہیں تو تھوڑا سا ہی نیچے سمجھنا ہے. جس طرح آپ ان کے پیرنٹس ہیں، ہم بھی آپ کے بچوں کے پیرنٹس ہیں. تو ہم ان کے لیے شاید ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ سوچتے ہیں. بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اور اسٹوڈنٹ سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ ستمبر کے فرسٹ ویک میں جب اسکول کھل جائیں گے تو اب آپ نے جو 1 ایئر کا کام تھا وہ آپ نے 6 منتھ میں کرنا ہے. تو آپ نے اب زیادہ جو ہے کنسنٹریٹ کرنا ہے اپنی اسٹڈیز پر. اور اب آپ کے پاس فیسلٹیز بھی پہلے سے زیادہ بڑھ جائیں گی. اب آپ کا ٹیچر ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا. تو آپ نے اب پہلے سے زیادہ کام کرنا ہے. کیونکہ جب یہ خاص کر جب میں بورڈ کی کلاسز کی بات کرتا ہوں، جب بورڈ کی کلاسز ہوں گی تو جو رزلٹ آئے گا فائنل رزلٹ وہ ملٹیپلائی بائی 2 ہوگا. جب ملٹیپلائی بائی 2 ہوگا تو میں ایک سبجیکٹ کی فار ایگزامپل میں مثال دوں، اسلامیات کا پیپر 9th میں ہوتا ہے یا فرسٹ ایئر میں ہوتا ہے، وہ سیکنڈ ایئر میں نہیں ہوتا. سیکنڈ ایئر میں پاک اسٹڈی کا پیپر ہوگا، اور پاک اسٹڈی میں مارکس جتنے آپ لیں گے وہی آپ کے اسلامیات کے بھی مارکس ہوں گے. تو پاک اسٹڈی میں مارکس لینا کمپیریٹیولی ڈیفیکلٹ ہے. اس وجہ سے اب آپ کی کنسنٹریشن پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہونی ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنی کنسنٹریشن کو لوز کریں گے تو آپ کا DE جو ہے گریڈ آئے گا، آپ اچھے مارکس نہیں لے سکیں گے.
صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا عامر صاحب. آپ نے بہت مزے مزے کی باتیں کی، اور آپ کی باتوں سے جو آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ کا جذبہ ہے تعلیم کے حوالے سے، اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، آپ کے ایک ایک جواب میں وہ جذبہ جو ہے وہ جھلک رہا ہے. تو اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے اور آپ کو اپنے مشن میں ہمیشہ کامیاب رکھے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. آپ نے سنا کہ عامر صاحب نے بتایا کہ کریکولم اور کتاب کے اندر بہت فرق ہے. کریکولم تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ایک ہی ہے، اب بھی سنگل ہی چل رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی کتاب جو ڈیزائن کی جاتی ہے وہ نیشنل کریکولم کو سامنے رکھ کے ہی ڈیزائن کی جاتی ہے. تو ان کے خیال میں کتابوں کو چینج نہیں ہونا چاہیے. کریکولم میں اگر آپ کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو فیل فری اباؤٹ اٹ. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ مارکس کی ریس سے اگر ہم نکلیں گے تو تب ہی ہم اپنے بچوں کے کانسیپٹس پہ بات کر سکیں گے اور ان کے کانسیپٹس امپروو کر سکیں گے. اور جب ہمارا بچہ باہر فیلڈ میں جائے گا تو تب ہمیں صحیح پتہ چلے گا کہ اس کے کانسیپٹس کتنے کلیئر ہیں، اس نے جو جو سبجیکٹس پڑھے ہیں ان کے بارے میں وہ کتنا جانتا ہے، اس کے پاس علم کتنا ہے. ابھی جو ہے اس کے پاس نمبر تو ضرور ہوں گے لیکن شاید اس کے پاس علم اتنا نہ ہو جتنے اس نے مارکس لیے ہوں. تو یہ بہت دو خوبصورت باتیں تھیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے پورے پاکستان کے ٹیچرز کا شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فرنٹ لائن سولجرز ڈاکٹرز تو ہیں ہی ہیں، لیکن ڈاکٹرز کے ساتھ ٹیچرز نے بھی فرنٹ لائن سولجرز کا کام کیا ہے اور اپنا کام بالکل نہیں روکا. سب کچھ بند ہو جانے کے باوجود اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچے ہیں اور ان کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا ہے. تو انہوں نے سارے ٹیچرز کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب ٹو اوور چینل, لائک, شیئر اینڈ کامنٹ. تھینک یو.